कैसे हैं दोस्तों। गरीब और अमीर, ताकतवर और कमजोर की जंग हजारों बरस पुरानी है। इस जंग ने तारीख में कई बार बड़े खूनख्वार मोड़ भी इख्तियार किए हैं। खास तौर पर यूरोप में तो पिछले 1000 बरस में अनगिनत छोटी बड़ी बगावतें कमजोरों की ताकतवरों के खिलाफ हो चुकी हैं। हर बार गरीब तबके ने दौलतमंदों और उन्हें सपोर्ट करने वाली बादशाहतों और चर्च के खिलाफ हथियार भी उठाए हैं। अक्सर ये गरीब लोग किसान होते थे जो जागीरदारों के जुल्म और सितम से तंग आकर खूनी इनकलाब लाने की कोशिश करते थे। 1381 में 1381 में इंग्लैंड और 1420 में 1420 में चेक रिपब्लिक में किसानों की नाकाम बगावतें इसके बड़े सबूत हैं। इन बगावतों ने यूरोप में एक मुस्तकिल तबकाती कशमकश यानी क्लास स्ट्रगल को जन्म दिया था। 18th सेंचुरी के आखिर में ये क्लास स्ट्रगल और शदीद हो गई। 1789 में 1789 में फ्रांस में गरीब अवाम ने बादशाहत का खात्मा कर दिया। ये यूरोप की तारीख का पहला बड़ा इनकलाब था। इसकी कहानी आप देखो सुनो जानो की इस शानदार डॉक्यूमेंट्री में देख ही चुके होंगे। तो साथियों, इस मशहूर ज़माना इनकलाब फ्रांस ने बरतानिया समेत यूरोप की तमाम बड़ी एम्पायर्स को हिला कर रख दिया था। क्लास स्ट्रगल में गरीब अवाम बाजार जीतने लगे थे, बादशाहत और जागीरदारी की हार हो रही थी। ऐसे में बरतानिया के अंदर तबकाती कशमकश की एक नई शक्ल उभर कर सामने आई। वो इस तरह के बरतानिया तेजी से इंडस्ट्रियलाइज होने लगा था। वहाँ किसानों की जगह फैक्ट्री मजदूर वर्किंग क्लास की नई पहचान बन गए थे। ये मजदूर किसानों से काफ़ी हद तक ज़्यादा मुनज़्ज़म थे। वो बरतानिया में फ्रांस से भी बड़ा इनकलाब लाने के लिए बेचैन थे, बल्कि फ्रांस के इनकलाब से उन्हें कुछ शिकायतें पैदा हो गई थी। आप जानते हैं कि फ्रांस में इनकलाब के बाद बनने वाली इनकलाबी हुकूमतों ने अपने अवाम पर बहुत जुल्म ढाए थे। एक इनकलाबी लीडर रॉब्सपियर ने तो रेन ऑफ टेरर यानी दहशत का दौर भी जारी कर दिया था। उस दौर में हज़ारों बेगुनाहों की गर्दनें गुलोटीन से काट दी गई थी। रॉब्सपियर की बायोग्राफी और कैसे एक इनकलाबी एक जालिम बन जाता है, ये भी हम आपको दिखा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी तो आई बटन पर टच करके इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। फ्रांस की इनकलाबी हुकूमत के जुल्म सितम ने साथियों यूरोप और बरतानिया के इस उभरते हुए इनकलाबी मजदूर तबके को रियासत से ही मायूस कर दिया। उन्हें लगने लगा कि जब तक रियासती निज़ाम मौजूद रहेगा तो इसकी ग़ुलामी ख़त्म नहीं होगी, इसके नीचे ग़ुलामी ख़त्म नहीं होगी। हम जितनी भी हुकूमतें बदलेंगे, जितने भी इनकलाब लाएंगे, जब तक रियासत का निज़ाम मौजूद है आज़ादी का गला घुटता रहेगा। इन हालात में लंदन के एक अंग्रेज़ जर्नलिस्ट विलियम गॉडविन ने एक नया तस्वुर दिया। उसने कहा, अब ना तो बादशाहत होगी और ना कोई हुकूमत, ना कोई स्टेट, सिरे से रियासत ही नहीं होगी, क्योंकि असल में रियासत ही तो सारे फसाद की जड़ है। अमीर तबका प्राइवेट प्रॉपर्टी के नाम पर गरीबों को लूट कर बड़ी बड़ी जायदादें बना लेता है। फिर इन जायदादों को हुकूमत एक कानूनी कवर दे देती है। फिर इनकी प्रोटेक्शन के लिए, इनकी हिफाजत के लिए पुलिस, अदालतें और फौज बना ली जाती है। इस तरह के इस्तेहसाली निज़ाम का पूरा सेटअप एक रियासत के अंदर बन जाता है जो वर्किंग क्लास को उसका हक नहीं लेने देता। यानी वर्किंग तबके को, काम करने वाले गरीब आदमी को मुसलसल गरीब रखने का नाम रियासत है। उन्होंने कहा इसलिए बेहतर है कि एक स्टेटलेस सोसाइटी कायम की जाए जिसमें ना हुकूमत होगी और ना ही वो किसी का इस्तेहसाल कर सकेगी। मोनोपोली ऑफ पावर किसी के पास नहीं होगी। यानी एक आज़ाद इंसानी माशरा होगा जो अपने फैसले खुद करेगा, किसी अथॉरिटी का वो कभी पाबंद नहीं होगा। माय क्यूरियस फेलोज, विलियम गॉडविन इंग्लैंड का बड़ा मशहूर राइटर था। हमने आपको फ्रैंकनस्टाइन मॉन्स्टर की कहानी दिखाई थी। फ्रैंकनस्टाइन नॉवल लिखने वाली मैरी शेले विलियम गॉडविन की बेटी थी। गॉडविन ने स्टेटलेस सोसाइटी का तस्वुर अपनी किताब पॉलिटिकल जस्टिस में पेश किया था। यह किताब 1793 में शाया हुई थी। इस किताब में गॉडविन ने स्टेटलेस सोसाइटी की पूरी शक्ल और सूरत वाज़े की थी कि ये कैसी होगी। स्टेटलेस सोसाइटी का पहला पॉइंट उसके नज़दीक ये था कि फ़र्द, इंडिविजुअल मुकम्मल तौर पर आज़ाद होगा। इस मुआशरे में मुकामी सतह पर इंतज़ामी मामलात चलाने के लिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ज़रूर होगी, लेकिन कोई कवानीन नहीं होंगे। लोग मिलजुल कर फैसले कर सकेंगे, लेकिन ये फैसले भी किसी फ़र्द की आज़ादी के ख़िलाफ़ नहीं हो सकते। हर फ़र्द को इन फैसलों को चैलेंज करने का हक होगा। ताहम फ़र्द के लिए ज़रूरी होगा कि वो फैसलों के ख़िलाफ़ पुरअमन मुज़ाहमत करे, तशद्दुद का रास्ता इख्तियार ना करे। लेकिन अगर पुरअमन मुज़ाहमत से बात ना बने तो आखिरी हरबे के तौर पर ताकत इस्तेमाल की जा सकती है। दूसरा पॉइंट इस आइडियोलॉजी का ये था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं होगी। लोगों के लिए मुश्तरका गोदाम होंगे, वेयर हाउसेज होंगे जिनमें सामान रखा हुआ होगा, जिसे जितनी ज़रूरत होगी वो उतना सामान उठाकर ले जाएगा। गॉडविन ने शादी के इदारे को भी प्राइवेट प्रॉपर्टी की एक शक्ल करार देते हुए कहा कि ये बदतरीन प्रॉपर्टी है।
انہوں نے کہا کہ شادی کے ادارے میں ماضی کے ایک فیصلے کو مستقل فیوچر تک میں لے کر جانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ گاڈون کے مطابق لوگ شادی کے بغیر ہی کسی سے بھی اپنا تعلق تو بنا سکتے ہیں، تو انہیں بنانا چاہیے۔ معاشرے میں جو بچے پیدا ہوں گے، اس سے ان کے والدین ان پر حکم نہیں چلائیں گے۔ بچوں کو اسکولوں میں بھی زبردستی نہیں بھیجا جائے گا۔ معاشرے میں اسکول ہوں گے، لیکن وہاں تعلیم حاصل کرنا ہر فرد پر لازم نہیں ہوگا۔ اپنی خواہش کے مطابق جو تعلیم جو حاصل کرنا چاہے وہ کرے گا، اسے کوئی مجبور نہیں کر سکے گا۔ تیسرا پوائنٹ یہ تھا اس میں کہ اسٹیٹ لیس سوسائٹی یونیورسل ہوگی۔ اس میں ریاستوں کی کھچی ہوئی سرحدی لکیریں، باؤنڈریز، پاسپورٹس وغیرہ نہیں ہوں گے۔ پوری دنیا کے انسان ایک ہو جائیں گے اور مل جل کر اپنی زندگیاں خود ہی بہتر بنائیں گے۔ دوستو، ولیم گاڈون جو فلسفہ پیش کر رہے تھے وہ سوشلزم ہی کی ایک شکل تھی۔ سوشلزم آپ جانتے ہیں کہ ایسی آئیڈیالوجی ہے جس میں فیصلے طاقتور طبقے نہیں بلکہ عام لوگ، پسے ہوئے لوگ، غریب، کمزور لوگ کرتے ہیں۔ تو اس لیے گاڈون نے اسے کوئی نیا نام نہیں دیا۔ ہاں، آج ہم اس آئیڈیالوجی کو انارکزم یا انارکی کہتے ہیں۔ ولیم گاڈون کی کتاب میں برطانوی حکومت اور اس کے اداروں پر بھی کڑی تنقید کی گئی تھی۔ یعنی حکومت کی نظر میں یہ باغیانہ خیالات والی کتاب تھی، بغاوت پر ابھارنے والی کتاب تھی۔ لیکن اس کتاب کو لکھنے کے بعد بھی گاڈون کو سرکار نے گرفتار نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ گاڈون کی کتاب بہت مہنگی تھی۔ اتھارٹیز کا خیال تھا کہ یہ زیادہ فروخت ہی نہیں ہوگی، خاص طور پر مزدور طبقہ جس کے پاس پیسے ہی نہیں، وہ اسے کہاں خریدے گا اور کہاں پڑھے گا۔ لیکن ہوا اس کے الٹ۔ لندن میں مزدوروں نے چندہ جمع کر کے اس کتاب کو خریدا۔ شہر میں جگہ جگہ اس پر بحث ہونے لگی اور گاڈون مزدور طبقے کا ہیرو بن گیا۔ اس کی کتاب نے ریاست سے آزاد معاشرے کے تصور کو ایک فلسفیانہ بنیاد دے دی، ایک فلسفیکل بیس دے دی۔ یہ کتاب ساتھیوں 18ویں سینچری، 18ویں صدی کے آخر میں لکھی گئی تھی، لیکن اگلی صدی یعنی 19ویں سینچری میں انڈسٹریلائزیشن کا عمل پورے یورپ میں پھیل گیا۔ اس کے ساتھ ہی انقلابی خیالات بھی پھیلنے لگے۔ انڈسٹریل ورکنگ کلاس یعنی فیکٹری میں کام کرنے والا مزدور اور فیکٹری مالکان، ان میں ایک واضح تقسیم ہو گئی۔ فیکٹری مزدور پرولٹریٹ کہلانے لگے اور مالکان کو بورژوا کہا گیا۔ پرولٹریٹ اور بورژوا کے ٹکراؤ میں اسٹیٹ لیس سوسائٹی کے حامی سوشلسٹ کھل کر سامنے آ گئے۔ انہوں نے ولیم گاڈون کے فلسفے کو ایک نیا نام دے دیا جو کہ ہم آپ کو بتا چکے، انارکزم یا انارکی۔ انارکی کا مطلب تھا حکومت کے بغیر۔ یہ ٹرم سب سے پہلے فرینچ فلاسفر پیرے جوزف نے 1840 کے آس پاس کہیں استعمال کی۔ وہی پہلا فلاسفر تھا جس نے خود کو انارکسٹ بھی کہا۔ گاڈون نے خود کو انارکسٹ نہیں کہا تھا۔ پیرے نے ہی انارکی کے سیاسی نظریات کو ایک ترتیب دی، ان کو ڈیولپ کیا۔ اس نے کہا انارکسٹ کبھی الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے اور نہ ہی ووٹ ڈالیں گے۔ ظاہر ہے جب وہ ریاست ہی کو تسلیم نہیں کرتے تو وہ اس کے سیاسی ڈھانچے کا حصہ بننے کے لیے کیوں آئیں گے۔ آج بھی دنیا بھر میں انارکسٹ پیرے کی ہدایات کو فالو کرتے ہیں اور کسی ریاستی الیکشن میں حصہ نہیں لیتے، صرف کتابیں لکھتے ہیں اور تنقید کرتے ہیں۔ پیرے کی تحریروں نے انارکزم کو یورپ بھر میں پھیلا دیا۔ مزدوروں کو لگنے لگا کہ ایک اسٹیٹ لیس سوسائٹی کا قیام ممکن ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یورپ کی ورکنگ کلاس بڑی حد تک متحد، یونائٹڈ ہو چکی تھی۔ لیبر یونینز بن چکی تھیں جن میں مزدور مظاہروں اور ہڑتالوں کے فیصلے اتفاق رائے سے، کنسنسس سے آپس میں کرتے تھے۔ انہیں لگتا تھا جس طرح وہ اپنی سیاسی جنگ مل جل کر اتفاق سے لڑ رہے ہیں، اسی طرح وہ اکٹھے ایک اسٹیٹ لیس سوسائٹی بھی بنا سکتے ہیں۔ خاص طور پر فرانس، جہاں انقلاب کا ایک تجربہ 18ویں سینچری میں ہو چکا تھا، اس کی ورکنگ کلاس دوبارہ انقلاب لانے کے لیے بے چین ہو چکی تھی کیونکہ پچھلا انقلاب تو بری طرح فیل ہوا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ 1789 میں فرینچ ریولوشن کے بعد 1815 میں دوبارہ بادشاہت ہی آ گئی تھی۔ اس بادشاہت کو ختم کرنے کے لیے 1848 میں فرانس میں ایک اور پھر انقلاب آیا۔ اس میں پیرے جوزف اور اس کے حامیوں نے بھرپور حصہ لیا، لیکن اس انقلاب کے نتیجے میں بھی فرانس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ پرانی بادشاہت تو ختم ہو گئی، لیکن نپولین III جو کہ نپولین بوناپارٹ کا بھتیجا تھا، وہ بادشاہ بن کر آ گیا۔ 22 برس بعد 22 ایئرس بعد 1870 میں فرانس اور جرمنی میں ایک جنگ ہوئی۔ اس جنگ کے نتیجے میں نپولین III کی بادشاہت بھی پھر اپنے انجام کو پہنچی اور فرانس میں ایک سیاسی حکومت قائم ہوئی، بادشاہت ختم ہو گئی۔ لیکن ورکنگ کلاس اس نئی سیاسی حکومت سے بھی خوش نہیں تھی۔ 1871 میں مزدور طبقے اور کچھ فرانسیسی فوجیوں نے نئی حکومت کے خلاف بھی ہتھیار اٹھا لیے۔ انارکسٹ اس انقلاب میں بھی بھرپور طریقے سے شریک تھے۔ حیرت انگیز طور پر یہ نیا انقلاب کامیاب ہو گیا اور پیرس میں ایک نئی عوامی حکومت بنی جسے تاریخ میں پیرس کمیون کا نام دیا گیا۔ دوستو، پیرس کمیون صرف 2 ماہ اور کچھ دن تک قائم رہی، یعنی مارچ سے مئی 71 تک، لیکن اس عرصے میں اس نے بہت سے انقلابی کام کر دیے۔
اس نے فیکٹریوں کو دولت مندوں سے چھین کر مختلف کمیونٹیز کے کنٹرول میں دے دیا اور وہ مل جل کر انہیں کہا کہ وہ اس فیکٹری کو، ان ملوں کو چلائیں۔ خواتین کے اسکولز کھولے گئے اور عوامی فلاح کے بہت سے منصوبے شروع کیے گئے، لیکن فرانسیسی فوج پرانی سیاسی حکومت کے ساتھ تھی۔ فوج نے پیرس پر حملہ کیا، عوام نے شدید مزاحمت کی، بہت خون خرابے کے بعد آخرکار فوج پیرس پر قابض ہو گئی، انقلاب ختم ہو گیا اور فرانس کی وہ حکومت شروع ہوئی جسے تھرڈ ریپبلک کہا جاتا ہے اور جو سیکنڈ ورلڈ وار کے شروع تک پھر قائم رہی۔ پیرس کمیون تو ختم ہو گیا لیکن تجربہ کامیاب رہا مختصر طور پر۔ ورکنگ کلاس کو پورا یقین ہو گیا کہ انقلاب اس بار کامیاب نہیں ہوا لیکن اگلی بار ضرور ہوگا، پیرس کمیون جیسی حکومت مستقبل میں ہم پھر قائم کریں گے۔ لیکن اس کامیاب تجربے نے مزدور اتحاد کو مضبوط کرنے کے بجائے اس میں دراڑیں ڈال دی۔ سوشلزم کی دو بڑی شاخوں یعنی انارکزم اور کمیونزم کے درمیان اختلافات جو پہلے سے موجود تھے وہ بہت گہرے ہو گئے، بلکہ یہاں آ کر دونوں نے اپنے اپنے راستے الگ کر لیے۔ میکیورس فیلوز اب ہونے یہ لگا تھا کہ سوشلزم کے اندر ہی انارکزم کے مقابلے پر کمیونزم ڈیولپ ہو رہا تھا، اور اس کا مرکزی فلسفر تھا کارل مارکس۔ کارل مارکس کی آئیڈیالوجی کسی طور بھی اسٹیٹ لیس سوسائٹی کی نہیں تھی۔ کارل مارکس چاہتا تھا کہ مزدور طبقہ منظم ہو کر آرگنائز ہو کر انقلاب لائے، بھلے وہ خونی ہی کیوں نہ ہو۔ اس کا خیال تھا کہ سرمایہ دار طبقے یعنی بورژوا کا خاتمہ کر کے مزدور طبقے پرولٹریٹس کی حکومت قائم کر دی جانی چاہیے۔ یہ حکومت مزدوروں کو ان کے حقوق دے گی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ حکومت اسٹیٹ لیس سوسائٹی کی طرف بڑھے گی۔ یعنی انارکسٹ کی طرح کارل مارکس بھی ایک اسٹیٹ لیس سوسائٹی تو چاہتا تھا، لیکن وہ ایک ٹرانزیشنل پیریڈ کے بعد چاہتا تھا۔ اس پیریڈ میں مزدوروں یعنی پرولٹریٹس کی حکومت وہ قائم کرنا چاہتا تھا۔ اس کے بعد پھر اسٹیٹ لیس سوسائٹی کا مرحلہ اس کے نزدیک آنا تھا، لیکن انارکسٹ طبقے کو یہ قبول نہیں تھا۔ وہ فرینچ ریولوشن میں دیکھ چکے تھے کہ انقلاب کے بعد بننے والی اسٹیٹ کس طرح پھر بے رحم ہو جاتی ہے اپنے انقلاب کو بچانے کے نام پر۔ اس لیے وہ پہلے قدم پر ہی اسٹیٹ کو مٹا دینا چاہتے تھے۔ اسٹیٹ لیس سوسائٹی ڈائریکٹ قائم ہوگی یا پہلے مزدوروں کی حکومت بنے گی؟ اس سوال پر انارکزم اور کمیونزم میں لڑائی ہو گئی، نظریاتی اختلاف پیدا ہو گئے، بلکہ ان میں نفرت پیدا ہو گئی۔ انارکسٹ فلاسفرز نے مارکس اور اس کے ساتھیوں پر ذاتی تنقید شروع کر دی، رقیق حملے شروع کر دیے۔ جواب میں مارکسٹ بھی انہیں شدید تنقید ہی کا نشانہ بنانے لگے۔ انہی جھگڑوں کی وجہ سے مزدوروں کی عالمی تنظیم جو فرسٹ انٹرنیشنل کہلاتی تھی وہ 1876 میں ختم کر دی گئی۔ اس کی جگہ 13 برس بعد دوسری تنظیم سیکنڈ انٹرنیشنل کے نام سے قائم کی گئی۔ یہ انارکسٹ اور کمیونسٹ آئیڈیالوجیز میں اختلاف دور کرنے کی آخری کوشش تھی، لیکن اس تنظیم پر مارکسٹ چھائے ہوئے تھے۔ چند ہی برس بعد انہوں نے انارکسٹ لیڈرز کو اس تنظیم سے نکال باہر کیا اور اس کا مکمل کنٹرول سنبھال لیا۔ مزدوروں کی عالمی یونین سے باہر نکال دیا جانا انارکسٹ آئیڈیالوجی کے لیے بہت بڑا دھچکا ثابت ہوا، کیونکہ انارکی مین سٹریم سوشلزم سے اب باہر ہو گئی تھی۔ اس کے بعد یہ آئیڈیالوجی کبھی ورکنگ کلاس کی بڑی تعداد کو ساتھیوں متاثر نہیں کر سکی۔ عملی طور پر یہ سوشلزم کا ایک چھوٹا سا فرقہ ہی بن کر رہی اور آج بھی صورتحال اس سے زیادہ مختلف نہیں ہے۔ بہرحال وہ دن اور آج کا دن یورپ میں انارکزم کے فالوورز کی سرگرمیاں تو جاری ہیں، لیکن چھوٹے پیمانے پر۔ خاص طور پر یہ ہوا، کچھ واقعات آپ کو بتاتے ہیں کہ اسپین میں انہوں نے بہت کام کیا اور سکولز کا جال بچھایا۔ انارکسٹ یہ کہتے تھے کہ انقلاب سیاسی تحریکوں سے اب نہیں آئے گا، بلکہ تعلیم سے آئے گا، لوگوں کو آگاہ کرنے سے آئے گا اور عوامی رابطے سے ممکن ہوگا۔ 1850 کی دہائی کے بعد انارکسٹ بڑی تعداد میں امریکہ جا کر بھی آباد ہو گئے۔ وہاں انہوں نے اپنی آئیڈیالوجی کے مطابق چھوٹی چھوٹی کمیونٹیز بنائیں جن کا انتظام لوگ مل جل کر چلاتے تھے۔ انہوں نے کوآپریٹو بینکس قائم کیے جن کے مالک سرمایہ دار نہیں بلکہ عام لوگ تھے۔ یہ بینک عام لوگوں کو بہت ہی کم شرح سود پر قرض دے دیتے تھے، منافع خوری کی بالکل گنجائش نہیں تھی۔ انارکسٹ ورکنگ کلاس نے امریکہ میں جاری لیبر موومنٹ میں بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لیا۔ یہ تحریک 1880 کی دہائی میں 1880s میں اپنے عروج پر تھی۔ اس موومنٹ میں ایک ٹرننگ پوائنٹ تب آیا جب شکاگو میں مزدوروں پر فائرنگ کی گئی۔ جس جلسے پر فائرنگ ہوئی تھی اسے ایک جرمن انارکسٹ آگسٹ اسپائس لیڈ کر رہا تھا۔ اس فائرنگ میں کم از کم 6 مزدور مارے گئے تھے۔ اس واقعے کے اگلے روز 4 مئی کو شکاگو کی ہے مارکیٹ یعنی گھاس منڈی میں مزدور پھر جمع ہوئے۔ یہاں کسی نے پولیس پر بم پھینک دیا۔ اس کے بعد پولیس اور مظاہرین میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ 7 پولیس اہلکار اور 4 مزدور مارے گئے۔ اس واقعے کے بعد 8 انارکسٹ رہنماؤں پر مقدمہ چلا کر انہیں تشدد پھیلانے کا مجرم قرار دیا گیا۔ اگست 22 میں 4 لوگوں کو پھانسی دے دی گئی۔ ایک قیدی نے خودکشی کر لی اور 3 کو معاف کر دیا گیا۔
دنیا بھر میں 1 مئی کو لیبر ڈے منانے کی ایک بڑی وجہ یہ واقعات تھے جو شکاگو میں پیش آئے تھے۔ ان واقعات میں ظاہر انارکسٹ شامل تھے اور وہ اس کے روح رواں تھے۔ ان واقعات کی مکمل تفصیل ہم آپ کو امریکن ہسٹری کی اس ایپیسوڈ میں دکھا بھی چکے ہیں، آئی بٹن پر اس کا لنک بھی موجود ہے۔ لیکن بات صرف شکاگو میں ختم نہیں ہوئی۔ انارکسٹ نے امریکہ کے خلاف مسلح جدوجہد آرمڈ اسٹرگل شروع کر دی، پرم تحریک چھوڑ دی۔ لیکن یہ ہوا کہ انارکسٹ کی آئیڈیالوجی کی ایک کمزوری ان کے راستے میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ کمزوری یہ کہ انارکزم کے مطابق جنگ کے لیے کوئی باقاعدہ فوج نہیں بن سکتی۔ ظاہر ہے فوج میں تو باقاعدہ افسر ہوتے ہیں، ایک مضبوط چین آف کمانڈ ہوتی ہے، فوجیوں کو اپنے کمانڈر کا حکم ہر حال میں ماننا ہوتا ہے۔ مگر انارکزم میں تو کوئی کسی کو حکم نہیں دے سکتا۔ وہاں فوج کا تصور بھی بس اتنا ہی رہا کہ ملیشیا ٹائپ ایک فورس بنے گی، اس میں کوارڈینیشن وغیرہ کے لیے کچھ افسر تو ہوں گے لیکن کوئی حکم نہیں دے سکے گا۔ اب ایسی فوج کا جنگ لڑنا تو دور کی بات، بننا ہی مشکل تھا جس میں ہر شخص افسر کے برابر ہوگا۔ تو امریکہ میں یہ ہوا کہ انارکزم بھی کوئی آرگنائزڈ آرمی نہیں بنا سکے، وہ بم دھماکوں اور ٹارگٹ کلنگز تک ہی محدود رہے۔ اس ٹارگٹ کلنگ کا ایک بہت بڑا شکار 1901 میں امریکی صدر ولیم مکینلے بنے۔ 6 ستمبر کو ایک پولش امیگرینٹ لیون زالگوز نے انہیں گولی مار کر قتل کر دیا۔ قاتل گرفتار ہوا اور اسے بجلی کی کرسی پر سزائے موت دے دی گئی۔ مرنے سے پہلے اس کے آخری الفاظ یہ تھے کہ میں نے اچھے مزدور طبقے کی فلاح کی خاطر صدر مکینلے کو قتل کیا ہے، مجھے اپنے جرم پر کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ ساتھیوں، امریکی صدر کو نشانہ بنانے کے بعد انارکسٹ کا امریکہ پر دوسرا لینڈ مارک حملہ، بڑا حملہ 1920 میں ہوا، 1920 میں ہوا۔ 16 ستمبر کے روز امریکی اکانومی کے ہب وال اسٹریٹ میں، جہاں اسٹاک ایکسچینج کی عمارت بھی ہے، وہاں بم دھماکہ ہوا۔ اس دھماکے میں کم از کم 30 لوگ ہلاک اور 300 زخمی ہوئے، یعنی یوں ان کی کارروائیاں کسی نہ کسی طریقے سے چھوٹی موٹی جاری رہیں۔ امریکہ میں انارکسٹ کے حملے وقفے سے اگلی 2-3 دہائیوں تک بھی ہوتے رہے۔ اس ملیٹنسی کا ایک عوامی نتیجہ پھر یہ نکلا کہ امریکہ میں انارکزم کے خلاف نفرت پھیل گئی۔ حکومت اور امریکی پریس نے انارکی کو امریکہ کا دشمن اور دہشت گرد نظریہ قرار دے دیا۔ اخبارات میں کارٹون شائع کر کے ان کا مذاق اڑایا جانے لگا، ان کو تضحیک کا نشانہ بھی بنایا جانے لگا۔ امریکی حکومت نے ان کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کیا۔ بہت سے انارکسٹ لیڈر گرفتار ہوئے یا ملک چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ ان میں ایک اہم لیڈر اور فلاسفر ایما گولڈ مین بھی شامل تھی۔ یہ خاتون 1885 میں 1885 میں لتھوینیا سے ہجرت کر کے امریکہ آئی تھی اور یہاں یہ انارکزم کی ایک بڑی فلاسفر بن گئی۔ اس نے امریکہ میں خواتین کو رائٹس دلانے کی تحریک میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ایما نے مدر ارتھ کے نام سے ایک انارکسٹ جرنل بھی شائع کیا۔ اسے لوگوں کو تشدد پر اکسانے کے الزام میں کئی بار گرفتار بھی کیا گیا۔ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد وہ انقلابی سرگرمیوں میں حصہ لینے روس بھی چلی گئی، لیکن وہاں بھی جب کمیونسٹ انقلاب آ گیا تو اسے رشیا چھوڑنا پڑا۔ آخر میں وہ کینیڈا منتقل ہو گئی اور وہیں اس کا انتقال ہوا۔ جبکہ ادھر امریکہ میں انارکسٹ ملیٹنسی کو حکومت نے اس کے بعد رفتہ رفتہ مکمل طور پر ختم کر دیا، یعنی اس پہ قابو پا لیا۔ امریکہ میں انارکسٹ سوسائٹی بطور طاقت دم توڑ گئی۔ میکیورس فیلوز جب امریکہ انارکسٹ جنگجوؤں سے لڑ رہا تھا تو یورپ میں ایک بار پھر انقلابی تحریک نے زور پکڑ لیا تھا۔ اس کی وجہ فرسٹ ورلڈ وار تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ پہلی جنگ عظیم نے یورپ کی طاقتوں کو بہت کمزور کر دیا تھا، اتنا کمزور کہ جرمنی اور روس میں تو ورکنگ کلاس نے حکومتوں کے تختے الٹ دیے تھے۔ جرمنی میں سوشل ڈیموکریٹس کی حکومت آ گئی تھی، جبکہ روس میں کمیونسٹ سرخ انقلاب لے آئے تھے۔ روس کے انارکسٹ بھی ساتھیوں شروع میں کمیونسٹ انقلابیوں کے ساتھ مل کر ہی بادشاہت کے خلاف لڑے تھے۔ اس کی وجہ تھی کمیونسٹ لیڈر ولادیمیر لینن کا ایک اہم اعلان۔ لینن نے کہا تھا جب تک ریاست ہے آزادی نہیں ملے گی، اور جب آزادی ملے گی تو ریاست نہیں رہے گی۔ لینن کے ان الفاظ نے انارکزم کے حامیوں کو یقین دلا دیا کہ روس کا یہ انقلاب ایک اسٹیٹ لیس سوسائٹی کی طرف ہمیں لے کر جائے گا، چنانچہ وہ اس کا حصہ بن گئے۔ اسی حلے میں یہ واقعہ بھی ہوا کہ روسی قبضے والے یوکرین میں ایک انارکسٹ لیڈر نیسٹر ماخنوک کی کمان میں کسانوں نے ہتھیار اٹھا لیے۔ انہوں نے جاگیرداروں کو بھگا کر اپنی زمینوں کا کنٹرول خود سنبھال لیا، جاگیرداروں سے زمینیں چھین لیں۔ مطلب انارکسٹ کی مدد سے روس میں سرخ انقلاب کامیاب ہو گیا، یوکرین میں بھی ایک چھوٹا موٹا انقلاب آ گیا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے دیکھ لیا کہ ان کی آئیڈیل اسٹیٹ لیس سوسائٹی قائم نہیں ہو رہی، بلکہ لینن نے تو باقاعدہ حکومت بھی بنا لی اور انارکسٹ کے لیے ثابت کر دیا کہ وہ اسٹیٹ لیس سوسائٹی کی طرف نہیں جا رہے۔ ساتھ ہی اس نئی کمیونسٹ حکومت نے، لینن کی حکومت نے یہ کام کیا کہ یوکرین میں جو ایک انارکسٹ کا انقلاب آیا تھا وہاں پر بھی حملہ کیا اور نیسٹر ماخنوک کو پیرس فرار ہونے پر مجبور کر دیا۔ ملک بھر میں انارکسٹ آئیڈیالوجی رکھنے والوں کو سختی سے کچلنا بھی شروع کر دیا گیا۔ روسی شہر سینٹ پیٹرز برگ میں لیبر یونین کے مظاہرے روکنے کے لیے مارشل لا بھی لگایا گیا۔
شہر کے قریب ایک جزیرے پر واقع رشین نیول بیس کے جوانوں نے بھی مزدوروں کی حمایت میں بغاوت کر دی۔ بہت سے انارکسٹ بھی ان کے ساتھ آ کر مل گئے۔ رشین فورسز نے اس بیس پر زبردست حملہ کر دیا۔ 24 گھنٹوں تک لڑائی ہوتی رہی اور اس کے بعد بیس پر روسی کمیونسٹ حکومت کا پرچم لہرانے لگا۔ اس لڑائی میں ہزاروں انارکسٹ اور کمیونسٹوں کے مخالفین مارے گئے۔ حملہ آور کمیونسٹ ریڈ آرمی کو بھی 5000 جوانوں کا نقصان اٹھانا پڑا، لیکن وہ آخری فتح انہیں مل گئی، وہ کامیاب رہے۔ ساتھیوں، حکومت کی اس ملٹری کامیابی کے بعد سوویت روس سے انارکسٹ تحریک کا بازار خاتمہ ہو گیا۔ اب روس میں ناکامی کے بعد انارکسٹ یورپ کے دیگر ملکوں میں انقلاب لانے کی پھر کوششیں کرنے لگے، لیکن اب وہ زیادہ تعداد میں نہیں رہے تھے۔ اس کی وجہ ظاہر ہے یہ تھی کہ روس میں کمیونسٹ انقلاب کے بعد انقلاب کا یہی ماڈل انقلابیوں کا آئیڈیل بھی بن گیا تھا۔ تمام قسم کے انقلابیوں کا کمیونسٹ بڑے فخر سے اسے ہی اپنی آئیڈیالوجی کی کامیابی کے طور پر پیش بھی کرتے تھے دنیا بھر میں۔ اس کے مقابلے میں انارکسٹ کے پاس دکھانے کے لیے کوئی اسٹیٹ لیس سوسائٹی تو تھی نہیں۔ ورکنگ کلاس کی بڑی تعداد پر عملی طور پر کامیاب کمیونسٹ آئیڈیالوجی نے زیادہ اثر کیا۔ انہیں ایک اسٹیٹ لیس سوسائٹی کے مقابلے میں مزدوروں کی حکومت کا سو کالڈ نعرہ زیادہ پرکشش لگا۔ بہرحال انارکسٹ اپنی انقلابی کوششیں تو مسلسل کرتے رہے اور ان کی سب سے بڑی کوشش اسپین کی خانہ جنگی کے دوران ہوئی، اسپینش سول وار میں۔ اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ اسپین میں 1930s میں 1930 کی دہائی میں سیاسی حالات بہت خراب تھے۔ فوج اور ایک عوامی تحریک پاپولر فرنٹ کے درمیان کشمکش چل رہی تھی۔ پاپولر فرنٹ میں لیفٹ ونگ کی سوشلسٹ اور سیکولر تنظیمیں شامل تھیں۔ یہ لوگ اسپین میں ایک اینٹی فاشسٹ اور لبرل جمہوری حکومت قائم کرنا چاہتے تھے۔ ان میں بہت سے نیشنلسٹ اور سوشلسٹ گروپس شامل تھے۔ یہ تحریک چونکہ فوجی ڈکٹیٹرشپ کے خلاف تھی، اس لیے انارکسٹ بھی اس کا ساتھ دینے لگے، لیکن وہ اس کا بس چھوٹا سا پارٹ ہی تھے، اس کا بڑا حصہ نہیں تھے۔ 1936 میں کیا ہوا کہ 1936 میں کیا ہوا کہ اسپین میں فوج اور پاپولر فرنٹ کے حامیوں کے درمیان خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ اس سول وار میں حصہ لینے کے لیے یورپ بھر سے حتیٰ کہ امریکہ سے بھی انقلابی جنگجو اسپین پہنچے، لیکن اسپین کی فوج جسے جنرل فرینکو لیڈ کر رہا تھا بہت طاقتور تھی۔ اسے جرمنی کے ڈکٹیٹر ہٹلر اور اٹلی کے آمر موسولینی کی حمایت حاصل تھی، فوجی مدد حاصل تھی۔ اسی مدد کے ذریعے جنرل فرینکو نے اسپینش قبضے والے مراکش سے ایک بڑی فوج بھی تیار کر لی تھی۔ اس فوج کے ساتھ اس نے اسپین پر باقاعدہ چڑھائی کی اور 1939 کے مڈ تک اس کی فوج اسپین پر قابض ہو چکی تھی، خانہ جنگی ختم ہو چکی تھی اور اس کا قبضہ ہو چکا تھا، انقلاب کچل دیا گیا تھا۔ اس شکست نے انارکزم کی ملیٹنٹ آئیڈیالوجی کو بہت نقصان پہنچایا۔ ایک بار پھر انارکی کے حامیوں کو پکا یقین ہو گیا کہ بندوق تو انہیں اب کبھی کامیابی نہیں دلا سکتی۔ ساتھیوں، 39 میں اسپینش سول وار ختم ہوئی۔ اسی سال سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہو گئی۔ 45 میں جب یہ بھی ختم ہوئی تو عالمی سٹیج پر امریکہ اور سوویت روس دو سپر پاورز کی حیثیت سے اسٹیبلش ہو چکے تھے۔ امریکہ کیپٹلسٹ تھا اور سوویت روس کمیونسٹ، اس لیے دنیا کی نظریں انہی دو آئیڈیالوجیز پر لگی رہیں۔ انارکسٹ موومنٹ ایک بار پھر بیک گراؤنڈ میں چلی گئی۔ اب اسے اپنے سروائیول کے لیے نئے نعروں اور نئی اسٹریٹجی کی ضرورت تھی اور دراصل بہت سا وقت بھی چاہیے تھا۔ اب تک انارکسٹ وائلنس کو تو ظاہر خیر بات کہہ چکے تھے، اب اس کی جگہ ایک نان وائلنٹ پرامن آئیڈیالوجی نے لے لی، جسے کہ پیسیفسٹ انارکزم کا نام دیا گیا، یعنی پرامن جدوجہد کے ذریعے سوشل ریفارمز کی کوششیں کی جائیں گی۔ اس کے بعد مرحلہ وار اسٹیٹ لیس سوسائٹی کی طرف بڑھا جائے گا۔ اس آئیڈیالوجی میں اپنی بدلی ہوئی اسٹریٹجی کے تحت انارکزم نے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ہیومن اور سول رائٹس موومنٹس میں حصہ لینا شروع کیا۔ خاص طور پر امریکہ میں وہ سول رائٹس موومنٹ سے لے کر 21 سینچری کی بلیک لائفز میٹر موومنٹ تک ہر تحریک میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ سول رائٹس موومنٹ میں، جو کہ آپ جانتے ہیں سیاہ فاموں کو حقوق دلانے کی ایک تحریک تھی، اس میں انارکسٹ کا کردار بہت ہی اہم تھا۔ اس تحریک میں مرکزی کردار ادا کرنے والی اسٹوڈنٹ نان وائلنٹ کوآرڈینیٹنگ کمیٹی کے کئی اراکین انارکسٹ تھے۔ اس کمیٹی نے 61 میں فریڈم رائٹس کی تحریک شروع کی تھی۔ اس میں سیاہ فام اور سفید فام طلبہ بسوں میں وائٹس کے لیے بنائے گئے الگ کمپارٹمنٹس میں جا کر بیٹھ جاتے تھے۔ اپارتھائڈ کا یہ سسٹم وہ ختم کرتے تھے زبردستی۔ اس طرح وہ بسوں میں وائٹس اور بلیکس کے لیے الگ الگ حصوں کے خلاف اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے لگے تھے۔ اس کے علاوہ اس کمیٹی نے بلیکس کو ووٹنگ رائٹس دلوانے کے لیے بھی بھرپور مہم چلائی تھی۔ اس اسٹوڈنٹ کمیٹی کا ایک اہم رکن اسٹوکلے، جو کہ انارکسٹ تھا اور اس کامیاب تحریک میں شامل تھا، وہ پھر بعد میں افریقہ بھی چلا گیا، جہاں وہ پھر انقلاب کے لیے کوششیں کرتا رہا۔ انارکسٹ آئیڈیالوجی دوستوں امریکہ سمیت کئی ملکوں میں آج بھی موجود ہے۔ برطانیہ میں 74 سالہ 74 ایئرز اولڈ کلیفرڈ ہارپر انارکزم کا جانا مانا چہرہ ہے۔ انہوں نے انارکی پر بہت سی کتابیں بھی لکھی ہیں۔
امریکہ میں اس آئیڈیالوجی کا فیس مشہور زمانہ انٹلیکچوئل نوم چومسکی ہے۔ نوم چومسکی آپ جانتے ہیں کہ امریکن فارن پالیسی کے بہت بڑے نقاد کریٹیک ہیں۔ وہ 150 سے زائد کتابیں بھی لکھ چکے ہیں۔ ان میں ہیومن رائٹس اینڈ امریکن فارن پالیسی اور دی میتھ آف امریکن آئیڈیالزم بھی شامل ہیں۔ ان دونوں کتابوں میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ کیسے امریکہ اپنے مفادات کے لیے ہیومن رائٹس سمیت اپنی ویلیوز تک کو قربان کر دیتا ہے۔ یعنی امریکن ڈبل سٹینڈرڈز کو انہوں نے ایکسپوز کیا ہے ان کتابوں میں۔ امریکہ میں اس وقت ساتھیوں کئی تعلیمی اور نان پروفٹ تنظیمیں بھی انارکسٹ آئیڈیالوجی کو پھیلانے کا کام کر رہی ہیں۔ ان میں انسٹیٹیوٹ آف انارکسٹ اسٹڈیز ایک اہم ادارہ ہے جو کہ امریکی ریاست اوریگان میں قائم ہے۔ اس کے علاوہ انسٹیٹیوٹ فار اپلائیڈ اٹانومی اور انسٹیٹیوٹ فار سوشل ایکالوجی نام کے ادارے بھی اپنی اپنی فیلڈز میں انارکسٹ آئیڈیالوجی کو پھیلانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ امریکی انارکسٹ کی نظر میں واشنگٹن کی حکومت استحصالی نظام یعنی ایکسپلائٹیشن کی سب سے بڑی علامت ہے، دنیا میں نشان ہے۔ 2020 میں جب صدر جو بائیڈن الیکشن جیتے اور اس وقت کے صدر ٹرمپ ہار گئے تو بھی انارکسٹ ایک آگاہی مہم کے لیے سڑکوں پر آ گئے تھے۔ انہوں نے کیمپین چلائی تھی کہ ہارنے اور جیتنے والے دونوں امیدوار ہی کیپٹلسٹ ہیں، عام آدمی کے حقوق کے غاصب ہیں۔ یعنی وہ کہنا چاہتے تھے کہ کیپٹلزم اور اس کا سیاسی نظام، ان دونوں میں سے کوئی بھی آئے برقرار رہے گا، یعنی امریکہ میں کچھ نہیں بدلا۔ دوستو، ایک نان اسٹیٹ سوسائٹی، آزاد معاشرے کے لیے انارکسٹ کی جدوجہد آج بھی جاری ہے۔ گو کہ ان میں سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی اس آئیڈیل کو حاصل کرنے میں بہت سی صدیاں بھی لگ سکتی ہیں۔ آپ کو ایک بار پھر بتا دیں کہ انارکسٹ سوسائٹی کے مرکزی پوائنٹ یہ ہے کہ انسان آزاد ہے، اسے آزاد ہی رہنا چاہیے، کیونکہ حکومت پرائیویٹ پراپرٹی کو جائز قرار دینے کے لیے قانون بناتی ہے، قانون کی حفاظت کے لیے فوج، پولیس اور عدالتیں بناتی ہے، اور یہ سب مل کر دراصل غریب اور کمزور کا حق مارتے ہیں۔ حکومت اور اس کے ادارے بھی دراصل ظلم کو ہی فروغ دے رہے ہوتے ہیں، آزادی چھین رہے ہوتے ہیں۔ ان اداروں اور حکومتوں کا خاتمہ کر کے ورکنگ کلاس یعنی مزدور طبقہ ایک آزاد معاشرے کی بنیاد رکھ سکتا ہے۔ انارکی کے حامی کہتے ہیں کہ اسٹیٹ لیس سوسائٹی میں کیوس نہیں ہوگا، انسان کا ضمیر کانشیس اسے ظلم سے خود ہی روک لے گا۔ انسان میں دوسروں سے تعاون کرنے کی جو خوبی ہے وہ خود بخود کام کرنے لگے گی۔ اگر کچھ برا ہوگا تو بھی معاشرہ مل جل کر اس کا کوئی نہ کوئی حل نکال ہی لے گا۔ معاشرے میں کوئی ان کے نزدیک مستقل کمیونٹی نہیں ہوگی۔ ہر انسان کو حق ہوگا کہ وہ جس کمیونٹی میں جب جانا چاہے وہ جا سکے گا۔ کوئی دنیا میں اسٹرانگ باؤنڈریز اور کمیونٹیز کلوزڈ گروپس نہیں ہوں گے، یعنی ایک ڈھیلا ڈھالا سا معاشرہ ہوگا جو صرف انسان کی گڈ ول پر قائم ہوگا۔ انسان کے کانشیس کا یہ اعلیٰ شکل ہے جہاں یہ معاشرہ کبھی قائم ہوگا۔ شخصی آزادی، پرسنل فریڈم اس کی سب سے اعلیٰ کوالٹیز ہوں گی۔ ان تمام باتوں کے خلاف انارکی کے جو مخالفین ہیں وہ بہت سے دلائل دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان اتنا بھی اچھا نہیں کہ ہر وقت اپنے ضمیر کے مطابق درست فیصلہ کر سکے، حتیٰ کہ مل جل کر ہونے والے فیصلوں کے ذریعے بھی کسی ایک گروپ کی منوپلی تو بہرحال قائم ہو ہی جائے گی۔ جس استحصالی ایکسپلائٹیشن کے سسٹم سے بچنے کے لیے اسٹیٹ لیس سوسائٹی قائم کرنے کی انارکسٹ بات کرتے ہیں، ریاست کے بغیر وہ ایکسپلائٹیشن اور بھی شدید ہوگی، کیونکہ پھر بہت سے پاور سینٹر ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ لوگوں پر چیک اینڈ بیلنس ہی ختم ہو جائے گا، وہ کھل کر جرم کریں گے اور انہیں روکنے کے لیے کوئی اسٹیٹ پاور، سنگل پاور نہیں ہوگی۔ مخالفین کی دوسری اہم دلیل یہ ہے کہ انارکسٹ آئیڈیالوجی میں انقلاب، ریولوشن کی کوئی اسٹریٹجی موجود ہی نہیں ہے۔ جدید انارکسٹ آئیڈیالوجی میں صرف یہ بات کہی گئی ہے کہ جب بھی انقلاب کے حالات بنیں گے تو انارکسٹ بھی ان حالات میں شامل ہو کر اس تبدیلی کو لانے کی کوشش کریں گے۔ یعنی جیسے حالات 1917 میں روس کی جرمنی کے ہاتھوں شکست کے بعد وہاں بنے تھے، اس طرح کے بنیں گے تو یہ شامل ہو جائیں گے۔ یا پھر 1936 میں اسپین میں خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہوئی تھی تو انارکسٹ انقلاب کے لیے اس طرح کے سازگار حالات کا انتظار کریں گے۔ اس کے مقابلے میں کمیونسٹ آئیڈیالوجی میں انقلاب کے لیے وہ کہتے ہیں کہ سازگار حالات کا انتظار نہیں کرنا پڑتا، بلکہ ایسے حالات پیدا کرنے کی پوری ایک اسٹریٹجی موجود ہے۔ لہٰذا انارکسٹ کی نسبت کمیونسٹ اور سوشلسٹ آئیڈیالوجی زیادہ مناسب۔ اس ویڈیو کو اب تک دیکھنے والے دوست بہت اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے کہ انارکزم اب تک ناکام کیوں ہے۔ اس کی ناکامی کی بڑی وجہ ظاہر ہے یہ ہے کہ یہ آرگنائز لوگ، منظم لوگ نہیں ہیں۔ آئیڈیالوجی کی کامیابی کے لیے آرگنائزیشن بہت ضروری ہے، اور کوئی بھی آرگنائزیشن چین آف کمانڈ کے بغیر ابھی تک کے انسانی سسٹم میں تو نہیں بن سکتی۔ ہر سطح پر لیڈر کی ضرورت بہرحال ہے، لیکن انارکسٹ آئیڈیالوجی اس طرح کی ہے کہ وہ لیڈر کو قبول ہی نہیں کرتی۔ یعنی کوئی ایسی آرگنائزیشن وہ نہیں بنا سکتے جس میں حکم دینے والا کوئی طاقتور عہدہ موجود ہو جس کو ٹالا نہ جا سکے۔ اسی لیے نہ انارکسٹ کے پاس بڑی بڑی تنظیمیں ہیں اور نہ ہی لیڈرز ہیں اور نہ ہی اس کا کوئی لاہے عمل۔
दुनिया की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में कोई भी अनार्किस्ट आइडियोलॉजी वाली सियासी जमात मौजूद नहीं है जो अच्छी खासी सीट्स लेती हो। दुनिया की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में कोई एक भी अनार्किस्ट आइडियोलॉजी वाली सियासी जमात मौजूद नहीं है। इसी वजह से हमें स्टेटलेस सोसाइटी भी कहीं दिखाई नहीं देती, जबकि इसके मुकाबले में कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी भले कुछ अरसे के लिए ही सही लेकिन एक से ज़्यादा मरतबा कामयाब तो हुई है। पहले पेरिस कम्यून की शक्ल में चंद हफ्तों के लिए, फिर सोवियत यूनियन की शक्ल में कई दहाइयों के लिए, और फिर चीन में वन पार्टी गवर्नमेंट की शक्ल में आज भी मौजूद है। चीन में ठीक है, ये मुकम्मल तौर पर वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी नहीं है, लेकिन ये पूरा सिस्टम उसी बुनियाद पर कायम है। इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि इनकलाब लाने की रेस में कम्युनिज्म ने अनार्की को शिकस्त दे दी है। ताहम इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि अनार्किज्म आज भी सरमायादार तबके के खिलाफ मजदूर की मुजाहमत की अलामत है, आज़ाद मुजाहमत की अलामत। साथियों, इस वीडियो में हमने फ्रैंकनस्टाइन मॉन्स्टर की बात की, उस किताब की। हमने अपनी 100 लाजवाल किताबों की डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ में इस किताब पर भी एक ज़बरदस्त वीडियो बनाई है, जिसे अगर आपने अब तक नहीं देखा तो आप यहाँ टच करके देख सकते हैं। यहाँ जानिए अमेरिका में वो सिविल राइट्स मूवमेंट क्या थी जिसकी हमने इस वीडियो में बात की, और ये देखिए उन 4 लीडर्स की कहानी जिन्होंने अपनी कौम को ज़िल्लत की गहराई से निकाला और अजीम कौमों की सफ़ में लाकर खड़ा कर दिया।